बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जहां पर रिश्वत के चर्चे गुज़िश्ता 15 सालों से ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से यहाँ सरकारी काम के बजाय माफियाज़ का राज हो गया है। नैब की जानिब से 310 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार की गई है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी साहब, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ग्लेशियर्स की निगरानी के आलमी इदारे ने 120 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। 1975 के बाद दुनिया भर के ग्लेशियर 9000 अरब टन से ज़्यादा बर्फ़ खो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी नुमाइंदा इस्लामाबाद अक्सा खालिद, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुल्तान की, जहां पर माली साल 2021 से 22 और 2022 से 23 के दौरान करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया है। ऑडिट हुकाम ने करोड़ों रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों की निशानदही भी की थी। मज़ीद इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जहां पर रिश्वत के चर्चे गुज़िश्ता 15 सालों से ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से यहां पर सरकारी काम के बजाय अब माफियाज़ का राज दिखाई दे रहा है। नैब की जानिब से 310 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफ्तीशी रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसमें मौजूदा DG समेत 2 दर्जन दीगर अफसरान को इस काले धंधे में मुलव्विस बताया गया है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि नैब की जानिब से एक जामे रिपोर्ट तैयार करके मजाज अथॉरिटी से कार्रवाई के लिए इजाज़त तलब की गई है। पूरी स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज एजुकेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी। मंसूर, सबसे पहले तो हमें डिटेल्स बताएं, इस हवाले से काफ़ी बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, ये जो मोटी फाइल देख रहे हैं ना, ये पूरी नेब ने तैयार की है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे है। सबसे पहले तो मैं यकीन माने उनको अप्रिशिएट करता हूँ, जिस मेहनत से उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। एक एक गैर कानूनी तमीर होने वाले घर, उसका एड्रेस, मकान नंबर और उसमें कौन अफसर मुलव्वस है, उनका नाम दिया गया है। इतनी तैयारी से शायद आज तक मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी हो। तो नेब ने कहा है कि 2 डायरेक्टर जनरल साहिबान, जिसमें एक मौजूदा डायरेक्टर साहब, मौजूदा डायरेक्टर जनरल और 23 दीगर अफसरान हैं, जिन्होंने समझो कि कहा है कि तबाही मचा दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तबाही मचा दी है। हर वो गैर कानूनी काम किया है जिससे उनको पैसा मिला है। अच्छा। जैसे कि उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्होंने जिस घरों के जाली कागज़ थे, उन जाली कागज़ों पर भी इन्होंने इजाज़त दिलवाई और KDA और मास्टर डेवलपमेंट प्लान से मिलकर गठजोड़ करके इन्होंने वो काम कराया, खुद काम कराया है, इनके अफसरान ने कराया है। तो जाली कागजात पे और दीगर ये है कि आपको ग्राउंड +1 बनाना है तो वहाँ पे 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक इजाज़त दी गई है, कहीं 1 फ्लोर तो 1 से ज़्यादा। और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर किसी किस्म का माहौलियाती सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है कि इस इलाके में ये बिल्डिंग बन सकती है, नहीं बन सकती है। अच्छा। इसका जल्जले से कोई है, अगर जल्जला आ जाए तो उसको रोकने के लिए एहतमाम किया गया है? नहीं। अच्छा। कुछ नहीं है। इसी तरह से जहाँ से इनको पैसा मिला है उन्होंने 2 नंबरी काम किया है। और जहाँ पर कमर्शियल घर, कमर्शियल एरिया ही नहीं है, घर है, रेजिडेंशियल प्लाट है, वहाँ पर कमर्शियल दुकानें बना दी गई, वहाँ पर प्लाजा के प्लाज बनाए गए। ये सब इस रिपोर्ट में है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि इनके इस काले काम की वजह से 100 अरब का नुकसान हुआ है। 100 अरब का नुकसान हुआ है, जिसमें 27 अरब रुपए सरकार का नुकसान हुआ है और मजमूई तौर 2 सालों में इनका 10 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा हुआ है। तो ये लबे लबाब है इस स्टोरी का। अच्छा मंसूर, देखा जाए स्टोरी तो ये बड़ी जानदार है। हमें ये बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान पर नैब ने सबसे बड़ा इल्ज़ाम क्या लगाया है? देखिए, सबसे बड़ा इल्ज़ाम इनका ये है कि इन्होंने दीगर इदारों को भी करप्ट कर दिया है। दीगर इदारों को पैसे खिला के उनसे भी काम कराए हैं। मिसाल के तौर पर मास्टर डेवलपमेंट जो प्लान है, वहाँ से वो चीज़ें आनी थी,
وہ نہیں دے رہے تھے ان کو انہوں نے پیسے کھلا کے ان سے سرٹیفکیٹس لیے، پھر KDA سے لیے، یعنی کہ خود تو خراب تھے ہی، اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی خراب کرتے چلے گئے ہیں۔ خربوزے والا کام کیا ہے کہ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح کا کر دیا ہے، اپنے رنگ میں شامل کر دیا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ خود بھی خراب اور دیگر اداروں کے لوگوں کو بھی خراب کریں۔ پیسوں کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کام کیا ہے اس کراچی کے ساتھ کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں نیب والوں کا، جنہوں نے ہم سب کی آنکھیں کھولی ہیں اور انہوں نے مجاز اتھارٹی کو کہا ہے کہ ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ انہوں نے جس طرح کا کرائم کیا ہے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 3 بار یہ ڈائریکٹر جنرل جو یہاں پر آئے ہیں اور افسران کے لیے کہا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے اس گورکھ دھندے کے لیے۔ اچھا، تو لیکن منصور صاحب جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مجموعی طور پر تو 100 ارب کا نقصان کیا ہے افسران نے، جس میں 27 ارب جو ہے وہ سرکاری نقصان ہوا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ تو ان کا فائدہ ہوا، تو نقصان پھر کس چیز کا ہوا ہے؟ ہاں، ان کا فائدہ ہوا ہے، نقصان انہوں نے تفصیل یہ دیا ہے کہ وہ بلڈنگز جو غیر قانونی ہیں، جو ریگولر ہو ہی نہیں سکتے، لوگوں سے خرچہ تو کرایا گیا ہے، کوئی 100 ارب روپے کے قریب لوگوں نے غیر قانونی کام کرانے کے لیے ان کی مدد سے جو ہے وہ 100 ارب روپے خرچ کر دیے۔ 100 ارب اگر وہ جائز طریقے سے خرچ کرتے تو ان کے پیسے جو ہے وصول ہو جاتے۔ اب کل جو ہے کوئی سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی اور بڑا فیصلہ آ جاتا ہے، جیسے ناسرا ٹاور گرایا گیا تھا، اگر فرض کرو کہ 10-15 بڑے ٹاورز کے لیے عدالت کہہ دے کہ ان کو گرا دے، تو الٹیمیٹلی لوگوں کا تو نقصان ہوا نا، جنہوں نے پیسے دے کے وہاں گھر بنائے وہ بے گھر ہو جائیں گے۔ تو مجموعی طور 100 ارب روپے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جس میں 27 ارب روپے جو سرکاری فیس کی وصولی تھی وہ انہوں نے نہیں کیے، 27 ارب روپے کا وہ نقصان ہوا ہے۔ تو 27 ارب روپے کے چھوٹے پیسے نہیں ہے کہ سرکار کا انہوں نے یہ نقصان کرایا ہے، 100 ارب عوام کا۔ منصور صاحب بالکل ایسے ہی تو ہے، مجھے یہ تو بتائیں کہ اربوں روپے کی بات کی جا رہی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کی جا رہی ہے، اور یہ بات بھی وہ کر رہا ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہے، تو یہ مجھے بات میں نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ ثابت کریں گے؟ دیکھیں، انہوں نے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کوئی انتہائی قریبی 1-2 افسران ہیں جنہوں نے مل کے ان کو ڈاکیومنٹ دیے ہیں، جنہوں نے ایویڈنس دیے، کیونکہ نیب کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس میں ایک گھر کے آگے نشان ہے، یہ گھر ہے اتنے اسکوائر فٹ پہ ہے، اور یہ اس پر یہ کیسے بنایا گیا ہے کہ الیگل کاغذات ہیں، جعلی کاغذات ہیں، یا ایک فلور زیادہ بڑھایا گیا ہے، ریزیڈنشل ہے یا کمرشل ہے، اس طرح کی ڈیٹیل ہے۔ تو یہ پروف شدہ ہے، کیونکہ اندر کا بندہ ان سے ملا ہوا ہے، تو انہوں نے ان کا کام اتار دیا ہے۔ نیب کے DG کا، موجودہ DG اور افسران کے بارے میں سب کچھ نیب کو دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بڑی اتھارٹی ہے نیب کی، وہ کب ان کو اجازت دے رہی ہے اور یہ کارروائی شروع کرتے ہیں۔ منصور صاحب، یہ تو کرپشن کو بے نقاب کر کے کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے والا ملک کا سب سے بڑا ادارہ یہ بات کر رہا ہے، اس کا مطلب تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو کرپشن ہے وہ اتنی بڑی سطح پر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ 100 ارب عوام کا نقصان 27 گورنمنٹ کا بتا رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سے نقصان ڈبل یا ٹرپل ہو، یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ 10 ارب روپے کا ان کا فائدہ ہوا ہے 2 سالوں میں، لیکن اس کو میں نہیں مانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ جب آپ کوئی رشوت دیتا ہے تو کسی کے سامنے تھوڑے دیتا ہے، وہ انڈر دا ٹیبل ہوتا ہے، کہ ایک آئیڈیا لگایا جاتا ہے کہ 120 گھر پہ انہوں نے کتنا لیا ہوگا، یا 250 گز کے گھر پہ کتنا، یہ تو اندازے پہ انہوں نے یہ رقم بتائی ہے، لیکن میرے حساب میں انہوں نے زیادہ جو ہے نا کہ پیسے کمائے ہیں۔ جس طرح سے میں موجودہ DG کا لائف سٹائل دیکھ رہا ہوں، دیگر افسران کا لائف دیکھ رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ 16, 17, 18 سے 20 گریڈ کے افسران ہیں، یا یہ بادشاہ ہیں کسی ملک کے، یہ کسی جزیرے کے بادشاہ تو نہیں ہے، اس طرح کا لائف سٹائل ہے ان کا۔ اچھا منظور صاحب، یہ بھی ہمیں بتاتے چلیں کہ ایک تو ناجائز اور غیر قانونی کام کے عوض یہ لوگ پیسے لے رہے ہیں، جو جائز کام لے کر جاتے ہیں ان کو بھی رشوت دینی پڑتی ہے کیا؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ سب سے زیادہ تنگی ان کو کرتے ہیں جن کا قانونی کام ہوتا ہے، جائز کام ہوتا ہے، ان کو نہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، یہ فارملٹی پوری کرو، یہ فارملٹی، اتنی فارملٹیز بتاتے ہیں۔ کیونکہ میں
نے 2-4 ایسے دوستوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، وہاں جو میرے تعلق والے بیٹھے تھے ان کو بھیجا، انہوں نے معذرت کی کہ اوپر والے نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ساری فارمیلٹیز پوری کریں۔ تو میں نے ان کو ہنستے کہا کہ جو پیسے نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے اتنی فارمیلٹیز، اور جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ہنس کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے سب کچھ جو اوپر والے لوگ ہیں، ایک سسٹم ہے، سسٹم کے تھرو آئیں گے تو پھر آپ کے اتنے کاغذات ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اگر ضرورت پڑی تو جعلی کاغذات بھی بن جاتے ہیں۔ آپس کی بات ہے، یہ بہت پرانا معاملہ ہے، جب آپ کا معاملہ رکا ہو نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بائی لا آ رہے ہیں، آپ طریقے سے آ رہے ہیں، جب آپ کا کام ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے طریقے سے آئے ہیں۔ جی ہم جب جائیں گے یا جاتے ہیں تو اتنے اشراف بن جاتے، اتنے معزز بن جاتے، اتنے قانون کے رکھوالے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو قانون اجازت ہی نہیں دے رہا، قانون کی جو فلاں شکل میں اس میں یہ چیز ہے، مہربانی کرے۔ ہمیں تو قانون کے وہ کلاس نکال کے بتائے جاتے ہیں جن کا شاید ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہ ہو، وہ کام اگر ہم ویسے کروا لیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس قانون کی دھجیاں یہ کیسے اڑاتے ہیں پیسے لینے کے بعد۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو موجودہ ڈی جی ہیں وہ تیسری بار یہاں پر آئے ہیں، مطلب اتنا تو اس کو یہاں سے مزہ آ رہا ہوگا کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے یہیں پہ لگایا جائے، اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ان سے تو کہ یہاں پر میری پوسٹنگ کر دی جائے۔ ایسی کون سی خواہش ہے اور کس وجہ سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے بار بار؟ مس فرزانہ، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، عینی گواہ بھی ہوں۔ اچھا، یہ ایک دن اپنے دوست سے ملنے آیا جو اس کا بیچ میٹ تھا، تو انہیں اس کو یہ اس دنوں میں اس پہ ہٹ گئے تھے پوسٹ سے، 2-4 ماہ گھر بیٹھے تھے، تو اس سے پوچھ رہا تھا میرے سامنے کہ میں کون سی جگہ پہ جاؤں، تو اس نے کہا کہ تم بس کسی نہ کسی پولیٹیکل بندے کے جا محنت سماجت کرو، وہ تمہیں کسی نہ کسی سیکٹریشپ پہ لگا دے گا۔ تو کہنے لگے کہ یار وہ چھوٹے موٹے سیکٹریشپ میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، اس سے تو مجھے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میرے لیے بہتر ہے، جہاں پر میں بہت عزت کے ساتھ اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوں، عزت کے ساتھ نہیں، سکون کے ساتھ کرپشن کر رہا ہوں۔ وہ بتا ایسے رہا تھا نا، اب کیسے بتائے؟ کیا ایسی ان کے پاس گیدڑ سنگھی ہے کہ جب یہ چاہے جا کے بیٹھ جائے؟ یہ تیسری بار آیا ہے، آپ یقین کریں اگر کوئی اس کو بار بار اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مجھے اسی جگہ پہ لگایا جائے، ایسا کون سا وہاں پہ خزانہ دبایا ہوا ہے کہ وہ بار بار اسی جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں؟ وہاں پر وہ خزانہ ہے اور جس کا پتہ ہے صرف اس کو اور اس کے ماتحت لوگوں کے، باقی لوگوں کو تو آئیڈیا ہے، لیکن واقعی بھی ان کے پاس خزانہ ہے۔ اور اگر منصور صاحب جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں نا اس کے بعد تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ چل کیا رہا ہے۔ مجھے یہ بھی بتائیں کہ موجودہ ڈی جی سمیت 2 درجن افسران کے خلاف یہ رپورٹ نیب نے تیار کی ہے، تو ایک چھوٹے سے ادارے میں اتنے افسران کو کرپشن میں شامل دکھایا گیا ہے، تو باقی کوئی پیچھے بچتا بھی ہے یا سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا ہے؟ دیکھیں، محکمہ بلدیات ہے جس کا یہ ماتحت ادارہ ہے، اگر 15 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ اتنا پاپولر بھی نہیں تھا، یہاں پر لوگوں کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی تھی، چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں کمانے والے مل گئے تو مل گئے، نہیں تو اس طرح کا کام تھا۔ ہمیں یہ بتائیں، یہ معاملہ جو اب سامنے آیا ہے تو آپ نے کسی ذمہ دار افسر سے اس حوالے سے بات کر کے پوچھا ہے کہ نیب نے 310 صفحات کی اتنی موٹی رپورٹ تیار کر لی ہے؟ میں نے موجودہ ڈی جی صاحب کو میسج کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ تھا کہ میں جا کے سامنے ڈسکس کروں، پوچھوں کہ یہ اتنی بڑی رپورٹ اتنا ڈیٹیل بتائیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے 2 یا 3 دنوں کے بعد پھر میسج کیے اور نیب کا 1 پیج کا لیٹر بھی بھیجا کہ یہ نیب نے آپ کے خلاف انکوائری کی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جواب نہیں دیا۔ یہ جامع رپورٹ آخر سامنے آئی ہے تو کوئی نہ کوئی کارروائی تو عمل میں لائی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ جو رپورٹ بنی ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس رپورٹ کے بیس پہ ان کو ضرور ہتھکڑیاں لگیں گی۔ بے گناہ لوگوں کو وہاں پریشان کیا ہے، لوگوں کے بد دعائیں اٹھائی ہیں۔ منصور صاحب، اس پیسے ایک شارٹ آنسر بس آپ سے مجھے چاہیے، مجھے جلدی سے ایک کوئک آنسر دے دیجئے کہ مجھے یہ بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اس طرح کا دھندا چلتا رہے گا یا پھر سرکار کو اس کا توڑ نکالے گی جس میں شہریوں کو جائز کام کے لیے جو ہے رشوت نہیں دینی پڑے گی؟ آخر کوئی حل بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ دیکھیں، میں اگر یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں، وہ برملا کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہاں پر گڑبڑ ہے۔ تو صاحب کو اب اسٹیپ لینا چاہیے کہ بھئی میں منسٹر ہوں، میری وزارت میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ جو ہمارے حکمران ہیں جو چلاتے ہیں پورا، ان کو یہ احساس نہیں ہوگا تب تک ممکن نہیں ہے۔
لیکن میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سب آ کے اب ان کا گریبان پکڑیں. بالکل, اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان پکڑا جائے, کیونکہ اگر یہی معاملات آگے بھی چلتے رہے تو پھر شہریوں کو اپنا ہر جائز کام بھی رشوت دے کر کرنا پڑے گا, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بڑا ہی اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ گلیشیئرز کی نگرانی کے عالمی ادارے نے 120 ملین پاکستانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. 1975 کے بعد دنیا بھر کے گلیشیئرز 9000 ارب ٹن سے زیادہ برف کھو چکے ہیں. رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 2000 سے اب تک اتنا پانی کھو چکے ہیں جو دنیا بھر کے لوگ 30 سال میں پیتے ہیں. جی ہاں, مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد اقصیٰ خالد سے. جی اقصیٰ, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کیا کیا اثرات مرتب کر رہی ہے؟ دیکھیں, بالکل بہت سارے مسائل ہیں, لیکن مستقبل کبھی بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہم سوچتے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی ایشوز آتے ہی رہتے ہیں, اور موسمیاتی تبدیلی از ون آف دا بگیسٹ ایشو. اور انفارچونیٹلی پاکستان ان 10 ممالک میں شمار کرتا ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی پر کنٹرول نہیں کر سکے, پریکاشنز نہیں لے سکے ہیں. اور بالکل یہ ایسا ٹاپک ہے جسے ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے ہیں, اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. موسمیاتی تبدیلی اور گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے نقصانات ہمیں دیکھنے میں سامنے آتے ہیں. اور بالکل پیرس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں 1.5% جو ہے وہ گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کیا جائے گا, جو اب تک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. اور بالکل 2047 تک ٹیمپریچر ول رائز بائی 4 ڈگری سینٹی گریڈ. اور کیونکہ آئے دن ٹیمپریچر بڑھا ود ان پاکستان, آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ جو ہے وداؤٹ پریڈکشنز بارشیں ہو رہی ہیں. موسمیاتی تبدیلی از ون آف دا بگیسٹ ایشو فار اس. اور اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے یہاں پر 60% یعنی کہ 60% جو ایریا ہے وہ کورڈ ہے گلیشیئر سے. بالکل اب گلیشیئرز میلٹ ہوں گے, جس سے میدانی علاقے جو ہیں وہ علاقے جو کہ سمندروں کے قریب ہیں, دریاؤں کے قریب ہیں, میدانی علاقے وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے, اور وہاں کی آبادی بھی متاثر ہوگی. اور آنے والے کچھ ہی سالوں میں اگر گلیشیئرز اسی طرح سے میلٹ ہوتے رہے تو وہ آبادیاں جو ہیں وہ تباہ ہونے کا بھی ان پر خدشہ ہے. اور جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا کہ بہت تیزی سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ جو گلیشیئرز ہیں وہ کس رفتار سے پگھل رہے ہیں اور ان سے کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمیں؟ بالکل دیکھیں, گلیشیئرز جو ہیں وہ کیونکہ ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اب تک 3% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. 2070 تک جب 4% بڑھے گا اس پر بھی 3% جو ہے وہ اضافہ ہوگا, جس کی وجہ سے گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ ہوں گے. اب گلیشیئرز کیسے میلٹ ہو رہے ہیں؟ ہیٹ ویوز کی وجہ سے میلٹ ہو رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی کس طرح سے اس کو اثر کری ہے؟ ان اے سینس آف ہیٹ ویو. اب جب ہیٹ ویو آتی ہے تو گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں, اور اس سے بہت سارے ایریاز متاثر ہوتے ہیں, اسپیشلی میدانی علاقے متاثر ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں جس طرح ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں, وہاں پر جب گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں تو ان کا تو لائف سٹاک ہی جو ہے وہ مویشی ہے, وہ آبادیاں مویشی سمیت تباہ ہونے کا خدشہ ہے. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ 2022 کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا GDP ریٹ جو ہے وہ بائی 8% افیکٹ ہوا تھا. اب موسمیاتی تبدیلی میں اگر اسی طرح اضافہ رہا تو 1% بڑھنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہماری جس طرح پاورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی تمام تر جو بھی کوششیں ہیں وہ اس کے ساتھ رائیگاں چلی جائیں گی. بالکل ایسے ہی. اچھا اقصیٰ, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر گلیشیئرز جو ہیں وہ اسی رفتار سے پگھلتے رہے تو آئندہ نسلوں کے لیے پانی کے ذخائر کیا ہوں گے, اور موجودہ پانی کے کتنے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں ابھی؟ بالکل دیکھیں, جو گلیشیئرز کی نگرانی کرتے ہیں عالمی ادارہ ہے, اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ 120 ملین پاکستانیوں کی جو لائف ہے وہ ڈینجر میں ہے اس وقت. اب میں آپ کو بتاؤں کہ گلیشیئرز میلٹ کتنا ہو رہا ہے. 273
अरब टन जो है वो ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है वर्ल्ड वाइड 2000 से लेके 2025 के दौरान। अब इसकी वजह से ये इतना पानी है कि 30 साल तक दुनिया भर के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, जो कि वेस्ट हो चुका है। वेस्ट होने की वजह से क्लाइमेट चेंज को एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, वेदर को एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, और वो कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव्स। अब ये जैसा आप देख रहे हैं कि किस तरह से असर हो रही है हीट वेव्स। इस्लामाबाद में कुछ दिनों पहले जो ज़ालाबारी हुई, कितने नुकसान हुआ उससे, तो वो इसी क्लाइमेट चेंज का जिस तरह से आप बता रही हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पानी ज़ाया हो रहा है, क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका कार मौजूद नहीं है कि उस पानी को सेव किया जा सके ताकि आने वाली नस्लों को पानी के मसाइल का सामना ना करना पड़े? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल देखें, पाकिस्तान में हमेशा से ज़ेरे बहस कुछ टॉपिक्स रहे हैं कि जी डैम्स बनाए जाएँ, पाकिस्तान को स्टोर किया, पाकिस्तान की जो एनर्जी है उसको स्टोर किया जाए, जो नेचुरल वेज हैं हमारे पास उनको स्टोर किया जाए, ताकि उससे सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये ज़खायर मौजूद नहीं है, ऐसे सोर्सेज मौजूद नहीं हैं कि हम लोग, आप देखें कि नॉर्दर्न एरियाज़ में दरिया सिंध का पानी जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ज़ारो कतार पानी जो है वो ज़ाया होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं की जाती। और अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के इकदाम ना लिए गए और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पर ना जाया गया तो इससे हमें एक बहुत बड़ा वाटर लॉस का भी सामना होगा और आने वाले वक्त में पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत देखने जो है वो हमें पड़ेगी। अच्छा, अक्सर हर तरह से नुकसान हो, हम देख रहे हैं कि हर एक शख्स का नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने भी जिक्र किया कि किसानों का इफेक्ट होता है। जब आता है ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है, तो वो किस तरह से इफेक्ट होते हैं, मज़ीद उनके मवेशियों को और मुकामी रोज़गार पर किस तरह से असर पड़ता है इन ग्लेशियर्स के पिघलने से? बिल्कुल, देखिए जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वो पानी जो है ना, वो पानी हमेशा हम कहते हैं कि पानी अपनी जगह खुद बनाता चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो पानी जब तेज़ रफ्तार से, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होता है तो एक तेज़ रफ्तार से पानी की लहर जो है वो आती है, पहाड़ों में से कह लें या मैदानी इलाकों में से कह लें। अब क्या होता है कि वो पानी मैदानी इलाकों में जाता है। मैदानी इलाकों में सबसे पहले किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? फील्ड्स को, जहाँ पर किसान काम करें। अब वो फील्ड्स को अफेक्ट करेगा, फिर उनकी मवेशी को अफेक्ट करेगा, जो उनका रोज़ आए दिन का रोज़गार है, वहाँ से वो लोग जो है वो मवेशी से कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, लेकिन वो उनकी फील्ड्स को अफेक्ट करेगा, उनकी मवेशी को अफेक्ट करेगा, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड को अफेक्ट करेगा, वो पूरी की पूरी आबादी को तबाह करता हुआ अपने साथ बह के जो है वो ले जाएगा। अच्छा, अक्सर ये तो हो गई आम आवाम की बात। अगर हम हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, तो हुकूमत की कारकर्दगी पर इसके क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं? देखें, एक अलार्मिंग सिचुएशन मैंने आपको बताया कि अलार्मिंग सिचुएशन के बाद भी हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई इकदाम नहीं लिए गए हैं, जबकि एक स्टडी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि 2035 से 44 तक जो है वो 50 लाख लोग अफेक्ट हो सकते हैं और इसी के साथ 2070 तक हर साल जो है वो 10 लाख लोग अफेक्ट होंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से इसके रिलेटेड इकदाम नहीं लिए गए, जबकि स्टडी के मुताबिक ये भी बताया गया है रिपोर्ट में कि हमें ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट करना होगा, लेकिन अब तक हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि हम ऑल्टरनेटिव्स पर जो है वो शिफ्ट कर सकें। और जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ने की क्या वजूहात हैं? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह जो है ना वो पोल्यूशन है, गैसेस का इस्तेमाल है। अब हमारे पास क्या है, हम लोग क्योंकि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हम लोग टेक्नोलॉजी में उस तरह से फास्ट नहीं है, हम बैटरी पे जो है वो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी हर चीज़ जो है, अब सिर्फ वाटर रिसोर्सेज टनल्स को अगर आप देख लें या फिर आप ट्यूबवेल्स को देख लें, वो डीजल से चल रहे हैं अब तक, और वो डीजल से चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। पोल्यूशन डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस से जाके जो है वो रिलेट करती है, और जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। अक्सर मौसमियाती तब्दीलियों पर हम बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो इन मनफी असरात को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? अब तक के क्या इकदाम किए गए हैं? देखें, आपने सेमिनार्स की बात की, सेमिनार्स का जो है वो इन
प्रैक्टिकल फॉर्म सामने आते हैं, जब हुकूमत साथ मिलती है, इदारे तभी काम कर पाते हैं जब हुकूमत की जानिब से बात तो बहुत की जा रही है ना मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, लेकिन हमें कारकर्दगी प्रैक्टिकली जिस तरह से आपने कहा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शिफ्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा, वो कैसे ऑल्टरनेट्स पे जाना पड़ेगा हमें। ट्यूबवेल्स को जो है आप सोलर्स पे ले जाएं, ठीक है, सोलर्स को जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आए। इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारी, अब तक देखें ना कि दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी में कितनी फास्ट हो चुकी है और हमारी ट्रांसपोर्टेशन अभी भी फ्यूल्स पर चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो फ्यूल्स कंडक्ट करते हैं पोल्यूशन। तो हुकूमत को इससे रिलेटेड इकदाम लेने चाहिए ताकि आने वाले वक्त स्पेशली 2035, 44 और 70 तक एटलीस्ट हम यहाँ तक पहुँच जाएँ कि हम अपने, अगर हम पानी के वेस्टेज को कम नहीं कर सकते, हम अपने पोल्यूशन को कम करें और वाटर स्टोरेज को बढ़ा दें। तो ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्या इनको रोकने का भी कोई तरीक़ाकार मौजूद है कि इसको कंट्रोल कर सकें हम, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकें हम? देखें, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना ही हम कर सकते हैं, एक यही चीज़ है जो हमारे हाथ में। ग्लेशियर्स तो अब ये कुदरती आफत है जिसने आना ही आना है, बिल्कुल, लेकिन हम किसको कंट्रोल हम नेचुरल डिजास्टर में काउंट करते हैं क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए इकदाम कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब तक क्या कोई एक भी इकदाम लिया गया है इस हवाले से? बिल्कुल, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन पर कंट्रोल किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इसको अल्टरनेट्स पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक वाटर स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं है, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक है। और आबादी को कैसे बचाना है तबाह होने से, दैट इज़ द मेन कंसर्न, क्योंकि लोगों की जानें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर अभी तक कोई हमें जो है वो वर्किंग। डैम्स कितने ज़रूरी हैं इस हवाले से? बिल्कुल, डैम्स देखें, पाकिस्तान में हमेशा एक इशू रहा है, जो भी हुकूमत आती है उसके ज़ेरे बहस एक टॉपिक होता है कि जी डैम्स बनाने हैं, लेकिन डैम्स क्या बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? 70 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि डैम्स बनने चाहिए, हर कोई इस बात के साथ मुत्तफिक होता है, लेकिन हमने आज तक एक भी डैम बनता हमें दिखाई नहीं दिया है। और जो कि बन रहा होता है उसे रोक दिया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जबकि जब सैलाब आता है, अब 2022 का सैलाब आया, उसके बाद इंपॉर्टेंट इकदाम लेने चाहिए थे क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ उससे अफेक्ट हो रही थी, लेकिन अब तक ऐसे कोई इकदाम नहीं लिए गए हैं कि जिससे वाटर स्टोरेज सिस्टम को बढ़ाया जाए। अच्छा, आपने जिक्र किया था आलमी इदारे के हवाले से जो ग्लेशियर्स की निगरानी करती है, क्या उसकी जानिब से भी तमाम मुल्कों को इस हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं की गई हैं, इकदाम नहीं किए जा रहे हैं उनकी जानिब से भी? नहीं, देखें, जो ये इदारा है इसकी तरफ से जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन को गाइडलाइन प्रोवाइड, ये इदारा गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है, मगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हर हुकूमत, हर जो है वो सिटी की, कंट्री की हुकूमत जो है वो खुद अपने इकदाम लेगी। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में बताया गया। फिर पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें ये बताया गया कि तकरीबन 1.5% हमने ग्रीन हाउस गैसेस को और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। और कैसे कंट्रोल करना है, ये प्रिकॉशंस जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, शिफ्ट्स करने हैं, हमने ऑल्टरनेट्स ढूंढने, ये भी उसमें शामिल किए गए। लेकिन वो 10 ममालिक जो अभी मौसमियाती तब्दीली से असरअंदाज हो रहे हैं, वो इन सारे प्रिकॉशंस को लेने में सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान कितना सुस्त रवि का शिकार है? अक्सर हमें तो पाकिस्तान से कंसर्न है, नो डाउट के बाकी दुनिया के ऊपर जो हो रहा है उसके ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, वो हर मुल्क को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से कितना सुस्त चल रहा है, हमें ये बताएं। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा 60% एरिया जो है वो ग्लेशियर्स पर है, क्योंकि हमारे पास जो है वो हिंदुकुश रेंज है, फिर दरियाए सिंध है, यहाँ तमाम तर एरियाज जो है वो हमारे ग्लेशियर्स, जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासर बहुत जो है, अगर 60% एरिया है तो आप देखें कि कितने % हम मुतासर होंगे उससे, अगर इस तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर हमें अफेक्ट करता है। और मैंने बार बार 2022 के सैलाब का जिक्र किया, लेकिन अब तक पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा रिटन फॉर्म नहीं आई, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं आई। हाँ, मंसूबे ज़रूर बनाए जा रहे हैं कि डैम्स बनाए जाएंगे, ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट करेंगे। एक चीज़ जो बेहतर हुई है वो ट्रांसपोर्टेशन हुई है, इसके अलावा अब तक हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी है। अच्छा, अक्सर ये जो सूरत हाल अब बन चुकी है, आने वाले वक्तों में
کتنا زیادہ پاکستان افیکٹ ہو سکتا ہے اس تمام معاملات کے حوالے سے، نیچرل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے، کیونکہ ابھی تک تو عملی اقدامات تو ہمیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو کتنی جلدی پاکستان کے اوپر یہ جو ہیں موسمیاتی تبدیلیاں اس کو افیکٹ کریں گی؟ دیکھیں 2033 کا میں یہاں پر ذکر کر رہی ہوں کہ ٹیمپریچر رائز کرے گا. ٹیمپریچر جیسے جیسے رائز کرے گا سب سے زیادہ افیکٹ کس پہ ہوگا؟ ہیٹ ویوز جو ہے وہ بڑھیں گی. ہیٹ ویوز بڑھیں گی، گلیشیئرز مزید پگھلیں گے، جس کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر علاقہ جو ہے ہماری آبادیاں تباہ ہو جائیں گی، اور پانی کی ویسٹیج کی وجہ سے پانی سٹور نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں واٹر لاس کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. دیکھا جائے تو آنے والے وقتوں میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوگا. اور جس طرح سے اکثر نے ہمیں سٹارٹ میں بتایا کہ گلیشیئر رانی کرنے والا جو ادارہ ہے اس نے بھی الارمنگ سچویشن جو ہے وہ دے دی ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ان معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو خدارہ اس حوالے سے کچھ سوچئے، اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو بھی اس حوالے سے سیریس ہو کے کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے. ناظرین واپس آئیں گے پھر کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی اب ہم رخ کریں گے ملتان کا. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان میں مالی سال 2021 سے 22 اور 2022 سے 23 کے دوران کروڑوں روپے کی مبینہ مالی بے ضابطیوں کا معاملہ سامنے آیا ہے. آڈٹ حکام نے کروڑوں روپے سے زائد کی بے ضابطیوں کی نشاندہی کی تھی. سب سے زیادہ بے ضابطیاں محکمہ تعلیم کے افسران کو غیر قانونی طور پر الاؤنسز کی فراہمی میں کی گئی ہیں. مزید اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نمائندہ ملتان ظہیر عباس. ظہیر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں اتنے بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطیاں سامنے آتی ہی رہتی ہیں، کیا چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود نہیں ہے؟ جی اگر بات کی جائے چیک اینڈ بیلنس کی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہی وجہ ہے کہ آئے روز دیگر محکموں کی طرح محکمہ تعلیم میں بھی مبینہ مالی بے ضابطیوں کے اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں. اس میں مختلف جو افسران ہیں، جس میں ڈی او صاحبان ہیں، ساتھ سی او صاحبان ہیں، تمام افسران جو بڑے لیول کے ہیں ان پر بھی آڈٹ اعتراضات سامنے آتے ہیں. ابھی جو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے مالی سال 2021-22 اور مالی سال 2022-23 کی، اس میں مجموعی طور پر 85 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں. اچھا. اس میں اگر بات کی جائے الاؤنسز کی تو جو مختلف جو افسران ہیں ان کو الاؤنسز کی مد میں جو ادا کی گئی رقم تھی وہ 29 کروڑ روپے سے زائد کی تھی. ریکارڈ اس کا مطلوبہ جو ریکارڈ تھا یہ آڈٹ حکام کو افسران فراہم ہی نہیں کر سکے، جس کے بعد جو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ اعتراضات جو ہیں ان کو برقرار رکھا گیا. اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آڈٹ حکام کی طرف سے کوئی آڈٹ کیا جاتا ہے تو اس کو موقع پر ہی سیٹل کر دیا جاتا ہے اگر متعلقہ ریکارڈ آڈٹ حکام کو فراہم کیا جائے، وہ جب آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. اس اجلاس میں نہ صرف جو متعلقہ محکمہ ہوتا ہے جس کے افسران پر الزامات ہوتے ہیں، آڈٹ اعتراضات ہوتے ہیں، وہ افسران موجود ہوتے ہیں، ساتھ جو آڈٹ کے افسران ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. اگر وہاں پر بھی آڈٹ اعتراضات کو دور کر لیا جائے، ان کو حل کر لیا جائے تو آڈٹ اعتراضات ختم کر دیے جاتے ہیں. اگر یہاں پر بھی یہ معاملہ نہ رکے تو اس کے بعد جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ چلا جاتا ہے. وہاں پر بھی اگر یہ آڈٹ اعتراضات دور نہ ہوں تو ریکوری کے لیے جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے کہ ریکوری کی جائے جو کرپشن میں ملوث، جو مالی بے ضابطیوں میں ملوث افسران ہیں. تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی آگے جا چکا. اب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، جس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو رپورٹ پیش کی جائے اس کے لیے ورکنگ پیپر کی تیاری کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جس طرح سے ظہیر آپ نے بتایا کہ مالی سال 2021 سے 22 اور مالی سال 2022 سے 23 میں مجموعی طور پر 85 کروڑ کی جو ہے وہ خرد برد کی گئی ہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس حوالے سے محکمہ تعلیم حکام کی جانب سے مالی بے ضابطیوں کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں پھر؟ جی روک تھام تو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں. تاہم جو موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ایجوکیشن اتھارٹی کے،
ان کی طرف سے تمام جو ذمہ دار جن پر آڈٹ اعتراضات لگائے گئے ہیں، جن پر سنگین مالی باضابطیوں کے الزامات لگائے گئے آڈٹ حکام کی جانب سے، ان تمام افسران کو آڈٹ اعتراضات کے جواب دوبارہ سے جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ انہوں نے جو پہلے آڈٹ اعتراضات کے جواب جمع کروائے تھے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی نے ان اعتراضات کو کے جو جوابات تھے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ متعلقہ جو ثبوت تھے، متعلقہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ فراہم ہی نہیں کیے جا سکے تھے، جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چلا گیا۔ تو اب جو ہے تمام جو ذمہ دار افراد ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے سی او ایجوکیشن کی جانب سے کہ وہ جو بھی آڈٹ اعتراضات ان کے خلاف بنے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ورکنگ پیپر کی تیاری جو اس کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ 39 آڈٹ اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ متعلقہ افسران کی جانب سے سی او ایجوکیشن کو موصول ہو چکے ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اگلی جو میٹنگ ہے اس میں یہ تمام آڈٹ اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ اگر وہاں پر یہ آڈٹ اعتراضات کے جوابات کو تسلیم کر لیا گیا تو تمام جو آڈٹ پیراز ہیں ان کو سیٹل کر لیا جائے گا۔ اگر یہاں پر یہ نہ ہوا تو اس کے بعد ریکوری کے لیے متعلقہ جو افسران ہیں ان کی سفارشات کی جائیں گی کہ ان سے تمام تر ریکوری جو ہے وہ کی جائے اور قومی خزانے میں جمع کروایا جائے۔ یہ جو آڈٹ ہوا تھا 2021-22 2022-23 کے مالی سالوں کا، تو اس میں مجموعی طور پر 85 کروڑ روپے سے زائد کی مالی باضابطیاں سامنے آئی تھیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ مالی باضابطیاں تھیں وہ مختلف قسم کے الاؤنسز کی مد میں ہوئی تھی، وہ 29 کروڑ روپے سے زائد کی مالی باضابطیاں تھیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے نان سیلری بجٹ کی، بالکل یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی ظہیر کہ یہ نان سیلری بجٹ کا آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ نان سیلری کا بجٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو اگر ماضی کی بات کی جائے تو ماضی میں بھی پنجاب بھر میں نان سیلری بجٹ کے اربوں روپے کے جو فنڈز ہیں ان کو خرد برد کیا گیا تھا۔ اب ملتان میں کتنی رقم خرد برد کی گئی ہے اس حوالے سے، نان سیلری بجٹ کے حوالے سے؟ جی اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان میں مجموعی طور پر 20 کروڑ روپے سے زائد کا جو نان سیلری بجٹ ہے اس میں مبینہ طور پر خرد برد کی گئی ہے۔ اس میں 12 کروڑ روپے سے زائد کی جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا قومی خزانے کو غیر قانونی استعمال سے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی نان سیلری بجٹ جو ہے وہ محکمہ تعلیم کو دیا جاتا ہے تو اس کی منظوری کے لیے جو فنڈ آپ نے لینے ہیں اس کے لیے بھی بھاری نذرانے جو ہے وہ اکاؤنٹس آفس والوں کو جمع دینے پڑتے ہیں۔ جب تک بھاری نذرانے آپ نہ دیں تو وہاں سے بھی بل کلیئر نہیں ہوتا۔ تو یہ پورا نیٹ ورک ہے، ایک تو محکمہ تعلیم کے اپنے افسران جو ہیں وہ اس بجٹ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں، دوسرا جو اکاؤنٹ آفس کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی یہ سونے کی چڑیا یہ نان سیلری بجٹ ہے، تو وہ بھی اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ بھی مبینہ طور پر بھاری نذرانے وصول کرتے ہیں۔ ملتان کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر 20 کروڑ روپے سے زائد کے نان سیلری بجٹ کی مبینہ خرد برد سامنے آئی ہے۔ اگر ماضی کی بات کی جائے جس طرح آپ نے کہا کہ 2020 میں جب پورے پنجاب میں نان سیلری بجٹ جو تعلیمی اداروں کا ہے اس کا آڈٹ کیا گیا تھا تو اس میں 17 ارب روپے کی مالی باضابطیاں سامنے آئی تھیں، جس میں ملتان بھی تھا، مظفر گڑھ تھا، خانے وال کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی تھی، اس طرح جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر کے دیگر جو 19 اضلاع کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے وہاں پر 17 ارب روپے سے زائد کا ٹیکہ جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ اس میں جو 6 ارب سے زائد کا نقصان تھا وہ انتظامی کنٹرول کی وجہ سے قومی خزانے کو پہنچایا گیا، کمزور اور ناقص حکمت عملی سے 2 ارب کا نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح 1 ارب سے زائد کی رقم جو خرچ کی گئی تھی اس کا آڈٹ حکام کو ریکارڈ ہی فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح غیر قانونی جو اس کے خرچے ہیں اس کی مد میں 7 ارب سے زائد کی رقم خرچ کرنے کے 175 کیسز کی نشاندہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے باقاعدہ بنیادوں پر جو ہے مستقل بنیادوں پر جو نان سیلری بجٹ ہے اس کے آڈٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کے بعد 2021-22 اور 2022-23 کے مالی سال میں بھی نان سیلری بجٹ کی مد میں بڑے پیمانے پر ایک اور چیز جو ہم نے اپنی اسٹوری کاسٹ میں جس کا ذکر کیا تھا، غیر قانونی الاؤنسز جو دیے جا رہے ہیں، تو غیر قانونی الاؤنسز کی مد میں ہونے والی جو مالی بے ضابطیاں ہیں ان پر کسی قسم کی ریکوری شروع ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی ابھی تک؟ جی اس میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، 2011 سے لے کر 2021 تک وہ مختلف جو غیر قانونی الاؤنسز ہیں اس کی مد میں قومی خزانے کو 31 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا تھا، جس پر اس پہ باقاعدہ انکوائری بھی ہوئی۔ آڈٹ حکام کی روشنی میں جب انکوائری کی گئی تو اس میں جو متعلقہ ذمہ دار جو افسران تھے ان کی بڑے پیمانے پر نشاندہی کی گئی اور رقم کا تخمینہ لگایا گیا کہ 31 کروڑ روپے 2011 سے لے کر 2021 تک ان افسران نے مختلف الاؤنسز کی مد میں غیر قانونی طور پر وصول کیے ہیں۔ تو اس کی ریکوری کے لیے جو ہے وہ
احکامات جاری کیے گئے تھے. اب یہ 2021 میں یہ احکامات دیے گئے تھے. اب 2025 ہے, 4 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ 31 کروڑ کی رقم جو ہے اس کی ریکوری کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے. اب جو دوبارہ آڈٹ ہوا 2021 کے بعد, اس میں بھی 29 کروڑ روپے سے زائد کی جو ہے وہ الاؤنسز کی ہیرا پھیریاں سامنے آئی ہیں. اس کی ریکوری کے لیے بھی ابھی اقدامات نہیں کیے گئے. ابھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, اگر اس میں یہ ریکارڈ فراہم نہ کر سکے محکمہ تعلیم کے افسران, تو 31 کروڑ پہلے ان کے ذمہ ہے, مزید 29 کروڑ کی ریکوری جو ہے وہ بھی ان کے ذمہ لگ جائے گی. اچھا ظہیر, ایک اور بڑا اہم سوال جو یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کونسلز نے مقررہ کردہ جو فنڈز ہیں اس سے زیادہ کی رقم نکلوائی ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ وہ رقم کیسے نکلوا لی گئی, اور قوانین کے تحت اسکول کونسلز جو ہیں وہ کتنی رقم نکلوانے کے مجاز ہیں؟ جی, ہمارے پاس جو یہ دستاویزات موجود ہیں ان کے مطابق پنجاب ایجوکیشن سکول ونگ کے رول کے مطابق 4 لاکھ سے زائد کے جو ہے وہ جو سکول کونسلز ہیں وہ ایک سال کے اندر 4 لاکھ سے زائد کے اخراجات کر سکتی ہیں. اس سے زیادہ کے اخراجات کرنے کی مجاز نہیں ہے. مگر اس معاملے میں ہوا یہ کہ مختلف سکول کی جو سکول کونسلز ہیں ان کے ارکان نے جو افسران تھے ان کے ساتھ مبینہ طور پر ملی بھگت کر کے اپنی جو مقرر کردہ ایک لیمٹ ہے اس سے بھی زیادہ کے فنڈ جو ہے وہ نکلوا کر خرد برد کیے, جس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا. 4 کہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود نہیں ہے, تو کیسے نکلوا لی گئی, کیسے اجازت نامہ کیسے مل گیا ان کو؟ جی, اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی جو متعلقہ یعنی کہ ڈی او حضرات ہوتے ہیں ان کو شیشے میں اتار لیا جاتا ہے. جب ان کو مبینہ طور پر بھاری کمیشن کی, بھاری جو ہے وہ نذرانے کی آفر کی جاتی ہے تو وہ بھی موم ہو جاتے ہیں, وہ بھی قوانین میں غیر قانونی طور پر اپنی طرف سے ترمیم کر لیتے ہیں, اور جو متعلقہ سکول کونسلز ہیں ان کو مطلوبہ جو فنڈز ہیں اس سے بھی زیادہ مقرر کردہ جو لیمٹ ہے اس سے بھی زیادہ فنڈ نکلوانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں بھی 7 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے وہ نکلوائی گئی. حالانکہ جو رقم نکلوائی جا سکتی تھی, جو 55 سکول تھے وہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کے قریب تھی, کہ 2.5 کروڑ روپے کی رقم وہ نکلوا سکتے تھے, مگر یہاں پر انہوں نے اپنی جو لیمٹ تھی اس سے بھی زیادہ پیسے نکلوائے, جس سے قومی خزانے کو 7 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا. اچھا ظہیر, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم دیکھیں ویسے تو محکمہ تعلیم کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی بے ضابطگیاں دکھائی دے رہی ہیں, تو مرمتی کاموں کے اور ٹینڈرز اور جو اسٹیشنری کی خریداری ہے, اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سرکاری خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے؟ جی, اگر اسٹیشنری کی بات کی جائے تو اسٹیشنری کی خریداری کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو متعلقہ اتھارٹی ہے پہلے اس کی اجازت لی جاتی ہے. جب اجازت مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ اسٹیشنری اور دیگر سامان جو ہے اس کی خریداری کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مرمتی کام ہوتے ہیں اس کا باضابطہ طور پر پہلے ٹینڈر ہوتا ہے, اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اپروول لی جاتی ہے. اپروول کے بعد جو ہے وہ تمام تر کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. مگر اس میں ہوا کیا کہ چہیتے ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے, چہیتے افسران کو نوازنے کے لیے جو سی او ایجوکیشن کا دفتر ہے وہاں سے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی گئی. تمام تر رقم جو ہے 4 کروڑ 99 لاکھ روپیہ جو ہے وہ چہیتے ٹھیکیداروں کو دلوا دیا گیا. اسی طرح 85 لاکھ روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ اسٹیشنری کی مد میں جو چہیتے وینڈر تھے, ٹھیکیدار تھے, ان کو دلوا دی گئی. حالانکہ قوانین یہی کہتے ہیں کہ جب تک پراپر منظوری نہ ہو اس وقت تک 1 روپے کی خریداری کرنے کا بھی کوئی افسر, کوئی صحیح, یہی تو بات ہے, یہی وہ سوال ہے جو بار بار اٹھ رہا ہے, قوانین کو پس پشت ڈالا گیا کہ پراپر پروسیس کو فالو کیے بغیر کیسے اتنی بڑی مالی بے ضابطگیاں سامنے آ سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے آوے کا آوا یہاں پر بگڑا ہوا ہے. جی, اسی طرف میں نے آپ کو بتایا, اسی کی نشاندہی کی کہ جو افسران جیسے سی او ایجوکیشن ہیں یا ڈی او حضرات ہیں ان کے دفتر میں جب بھی کوئی فائل جاتی ہے تو صاف ادھر سارا کچھ مینشن ہوتا ہے. فرض کرے اسکول کونسل کی جانب سے اگر ان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ہمیں 15 لاکھ کے فنڈ چاہیے تو وہ تو 4 لاکھ سے زیادہ کے فنڈ لینے کے مجاز ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر انہیں پتہ سارا ہے کہ بھئی صرف 4 لاکھ کی رقم ہم انہیں اپروو منظور کر سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود کمال مہربانی سے 15 لاکھ کی
رقم ہو, 20 لاکھ کی رقم ہو, 25 لاکھ کی رقم ہو, وہ منظور کر لی جاتی. تو صاف ظاہر ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ملا ہوا ہے. جب تک افسران بالا جو ہیں وہ ملے ہوئے نہ ہوں, کسی صورت بھی جو نچلا عملہ ہے وہ 1 روپے کی کرپشن بھی نہیں کر سکتا. یہاں تو یہی تو سنگین الزامات متعلقہ افسران پر بھی لگائے گئے. جو سابق سی او ہیں ان پر بھی 29 کروڑ روپے سے زائد کے جو غیر قانونی الاؤنسز فراہم کیے گئے مختلف افسران کو, وہ براہ راست ان پر الزام لگائے. اسی طرح جو ڈی او حضرات ہیں, چاہے وہ ملتان کے ہوں, جلال پور پیر والا کے جو اے ای او ہوں یا پھر شجاع آباد کے افسران ہوں, تمام افسران پر غیر قانونی الاؤنسز جو ہیں اس کی وصولی کا الزام بھی ہے. اور ذمہ داری جو ڈالی گئی ہے وہ سابق سی او جو ایجوکیشن اتھارٹی کے ان پر ڈالی گئی ہے. اس حوالے سے ان کی طرف سے بھی جو اعتراض ہے, اعتراض کا جواب جمع کروایا گیا, مگر جو تو ماضی میں جو غیر قانونی الاؤنسز لینے والے افسران اور ملازمین ہیں ان کی نشاندہی تو اب ہو چکی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ریکوری کے لیے اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی اگر ماضی کے افسران کی بات کی جائے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 31 کروڑ روپے سے زائد کے الاؤنسز تھے جو غیر قانونی طور پر مختلف افسران کو 2011 سے 2021 کے درمیان فراہم کیے گئے. تو ان کی نشاندہی ہوئی, پراپر انکوائری ہوئی, اس کے باوجود ریکوری کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے. یہی وجہ ہے کہ جب ان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی تو دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو موجودہ افسران ہیں انہوں نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور 29 کروڑ روپے سے زائد کے جو مختلف قسم کے الاؤنسز ہیں وہ سرکاری خزانے سے نکلوا لیے. اب آڈٹ حکام نے اس پر بھی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے کہ بڑے پیمانے پر جو مختلف الاؤنس ہے ان کے غیر قانونی طور پر نکلوانے کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس پر آڈٹ پیرا بھی بن چکا ہے. اب اس آڈٹ پیرے کو سیٹل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, مگر ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے جو جواب تھا متعلقہ افسران کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ جائے گا تو پتہ چلے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا ڈائریکشن دیتی ہے. تو زیادہ تر یہی امکان ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی زیادہ تر آڈٹ پیرے جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گے, جس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب کے جو ممبران ہیں وہ بھی یہی سفارش کریں گے کہ تمام تر ریکوری جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تو اب محکمہ تعلیم کے افسران آڈٹ اعتراضات کو دور کرنے کے لیے کیا لایا عمل بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے تو جو ہر بار ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی تو ان کے جوابات سے مطمئن ہی نہیں ہو رہی ہے. جی اسی حوالے سے جو سی او ایجوکیشن ہے انہوں نے تمام افسران کو تحریری طور پر جو آڈٹ اعتراضات کے جواب ہیں وہ لکھنے کا کہا تھا, جس کے بعد 39 جو آڈٹ اعتراضات ہیں ان کے جواب متعلقہ انتظامیہ جو ہیں اس کو موصول ہو چکے ہیں. ان اعتراضات کے جوابات کی روشنی میں ورکنگ پیپر کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ورکنگ پیپر جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش کیے جا سکے. وہاں پر یہ جو آڈٹ اعتراضات کے جواب ہیں ان کی روشنی میں جو ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا. زیادہ تر ذرائع کے مطابق یہی امکان ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی میں جو آڈٹ پیرے جو سیٹل نہیں ہوتے تو زیادہ غالب امکان نہیں یہی ہوتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی وہ آڈٹ اعتراضات جو ہیں ان کے جوابات کو مسترد کیا جائے گا. تاہم یہ جیسے ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اسی میں فیصلہ ہوگا کہ آیا کہ ریکوری کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں یا جو ثبوت یا ریکارڈ فراہم کیا جائے گا. اس تمام کو دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی محکمہ تعلیم کے افسران کے جوابات سے مطمئن نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ افسران جو ہیں وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں, کیونکہ یہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ مالی بے ضابطگی نہیں ہے, 31 کروڑ کا یہ معاملہ ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.